सर जी मैं भी तुम्हें पढ़ रहा हूँ, टेढ़ा तो नहीं कर दिया तुमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं हो रहा कनेक्ट। लाइव आ रहा है तुम्हारा कहीं लाइव आ रहा है? आ रहा है तो मुझे बताओ ना लाइव आ रहा है। अच्छा जी, एक तो यही सवाल था, इस पे हम एंड में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फौजान साहब सवाल लाए, प्लीज डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट होल्स इन स्पेस। its time becomes meaningless in the vicinity of these two entities. Is this phenomena also gives the concept of time machine? दूसरा सवाल है कि we know that many things are possible nowadays, so can we control our dreams and other dreams consciously? Can one include himself in other dreams also? अच्छा, अब ये जो सवाल है ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स, इसके लिए जो हमारी लोग बैठे हैं इनको बेसिक नोआ होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बता सकूं क्या है। इंसान इस कायनात में अपने आप को बहुत समझता है, जबकि वो कुछ भी नहीं है। ना आपकी जमीन कुछ है। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख या 1 मिलियन लाइट ईयर्स चले जाओ तो जमीन नजर ही नहीं आती। इतनी कहकशाएं हैं, इतनी गैलेक्सीज है, इतने सोलर सिस्टम अनगिनत। अब कुछ कायनात का उसूल ये है स्पेस का कि कहीं नई चीजें बन रही हैं, कहीं पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं। जैसे रिसाइकल का एक कॉन्सेप्ट मगरब में बड़ा है कि आप अमेरिका वगैरह जाएं तो 3 डब्बे रखे होंगे कचरे के। एक में आप कागज की चीजें डालें, एक में आप प्लास्टिक या शीशे की चीजें डालें, एक में तीसरी चीज डालें। वो करते क्या, उसको रिसाइकल करते हैं। तो यूनिवर्स भी रिसाइकलिंग प्रोसेस में होता है। जहां जिंदगी खत्म होने वाली होती है, स्टार्स खत्म हो जाते हैं, रोशनी खत्म हो जाती है, ताकत उनकी खत्म हो जाती है, जो भी प्रोसेस है उनका, प्लैनेट्स खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे उन एरियाज में एक चीज की जाती है जिसे ब्लैक होल्स कहते हैं। वो एनर्जी को सक करते हैं, मैटर को सक करते, और इतनी ताकत से सक करते कि पूरी पूरी कहकशाएं जाके गायब हो जाती है उसमें। अच्छा, उसका कोई सिरा नहीं है कि कहां जाती है, क्योंकि एक तो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट नजर नहीं आता, बस गायब हो जाती है। और दूसरे होल्स के बारे में कहते हैं कि जहां से पैदा होते नए सैयारे और नए सितारे, यानी कहीं से वो रिसाइकल होकर फिर व्हाइट में से वापस नए सितारे, नए सैयारे, नए कुर्रे पैदा होते हैं। तो ये कायनात का ही निजाम चल रहा है, यानी बाकायदा गार्बेज इन गार्बेज आउट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टर्मिनोलॉजी है, गार्बेज इन, ये तो खराब नहीं है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो ये वहां पे भी चल रहा है। इसी के बेस पे कायनात है। कितनी अभी भी साइंसदानों को, स्पेस के जो एक्सपर्ट्स, उनको भी अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ कुछ चीजें हाइपोथेटिकली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ख्वाब की दुनिया का। ख्वाब जो है वो भी एक बड़ा आलम है, और इस पर बड़ी तहकीक भी दुनिया में चल रही है इस वक्त। हमारे नजदीक ख्वाब को इस हद तक हम कहते हैं, या हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इल्म, हमने कोशिश ही नहीं की तलाश करने की, कि जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था जब वो जिंदान में थे, और वो ख्वाब की ताबीर उन्होंने, ख्वाब आया था फिरौन को, और ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी। एक ये वाकया है, फिर ये ख्वाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। तो चंद वाकयात ख्वाब के मिलते हैं, मगर मुस्लिम उम्मा ने कभी इसमें तहकीक नहीं की कि ये साइंटिफिकली क्या होता है, कि ख्वाब कोई एक डायमेंशन है कि जिससे अल्लाह ताला जो है वो इंसान तक कोई खबरें पहुंचाता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो अब वही नाजिल नहीं होगी, तो अब जो चीजें होंगी, अल्लाह इशारे कैसे देगा इंसानों को, किस तरह गाइडेंस मिलेगी, कुरान के अलावा भी कैसे गाइडेंस मिलेगी। तो एक अल्लाह ने सिस्टम इंसान के अंदर पैदा कर दिया जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं या ESP कहते हैं। इंट्यूशन एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम के जो मुहर्रकात हैं या जो उसका एक्सटेंशन है, वो जो काम करता है, उसमें एक काम है ESP का। सिस्टम इंट्यूशन का एक है, जैसे कंप्यूटर में CPU है। अब ये कई दफा हमें गाइड करता है, खतरे की आगाही पहले से मिल जाती है, एक फीलिंग आ जाती है, काम मत करो, ये सही नहीं है, या कोई चीज हमें रोकती है, या अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती, अंदर की आवाज होती है, इंसान को फीलिंग आ जाती है। इस फीलिंग को हम इंट्यूशन कहते हैं। तो ड्रीम में कई दफा इंट्यूशन आता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा था वाकया होने से पहले कि उन्होंने ये ख्वाब देखा, और चंद दिनों के बाद वो वाकयात हुए, तो उनको कैसे पता चल गया। अब यहाँ इशू ये है कि चूंकि आज तक हमने गैब को डिफाइन नहीं किया कि गैब कहते किसे, तो हम ये समझते कि जो चीज नजर नहीं आती वो गैब है।
غیب یہ نہیں ہے. اس دیوار کے آر پار کیا ہے مجھے نظر نہیں آتا، مگر ایسی مشین ہے جو مجھے بتا سکتی ہے کہ دیوار کے آر پار کیا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، غیب ہے. لڑکا ہے، لڑکی ہے، صحت مند ہے یا مسئلے والا ہے بچہ، الٹرا ساؤنڈ بتا دے گی. آپ کی ہڈی کے اندر کہیں باریک سی لکیر ہے، آپ کا ایکس رے بتا دے گا. ایم آر آئی آپ کے برین کو سکین کرتا ہے. تو یہ تو بظاہر آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیز نہیں. تو غیب یہ نہیں ہے. چونکہ ہم نے غیب کو کبھی ڈیفائن نہیں کیا تو ہم اس حد سے آگے بڑھے نہیں، ہمت نہیں تھی ہم میں کہ ہم ان چیزوں کو تلاش کریں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم تلاش کریں. ہم ڈر اور خوف میں بیٹھ گئے. بھئی غیب کی بات اللہ جانتا ہے، مگر کس غیب کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ کہہ دیا کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ کہ ایکس رے غیب نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ غیب نہیں ہے، موسم کا حال جو کل ہونے والا ہے جو بتایا جاتا ہے وہ غیب نہیں ہے. تو غیب پھر کچھ اور ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو ڈریم کے اوپر بھی، خواب کے اوپر بھی ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی. ایک فلم آئی تھی انسیپشنز، کئی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی. میں عروج اور ایک صاحب اور تھے، دیکھنے گئے تھے، وہ تو سو گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ فلم ہے کیا. اب انسیپشن میں بھی ایک تھیوری پیش کی گئی ہے، اور تھیوری یہ ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جا سکتے ہیں اور خواب کے اندر آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، اور خواب کے اندر جو خواب دیکھ سکتے ہیں تو اس خواب میں بھی آپ کسی کو وہ خواب دکھا سکتے ہیں. یعنی 3 لیولز تو انہوں نے بتائے تھے خواب کے. اب بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے چھیچڑے ہوں گے تو آتے ہوں گے نا. تو اب اگر کوئی آپ کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے آنے کی کوشش کی یا آپ نے اسے بلایا اور وہ آیا. کئی دفعہ بزرگ خواب میں آتے ہیں نا، بشارتیں ہوتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو وہ خواب میں آتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے، جو گزر چکے ہیں، وہ آ کے خواب میں بتاتے ہیں، یا کچھ کیفیات بیان ہوتی ہے. ایسے کئی روز میرے پاس ای میل آتی ہے. میں نے بند کر دیا خواب کی تعبیر، تنگ آ گیا تھا. اب یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جا سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ خواب دکھا بھی سکتے ہیں. دیکھیں سیاستدان آپ کو روز نیا خواب دکھاتے ہیں. 10 سال سے میں سن رہا ہوں بجلی آ جائے گی، بجلی آ جائے گی، بجلی آئے گی پاکستان میں. تو ایک تو وہ خواب ہے جو دکھائے جاتے ہیں، بجلی گری. اب ایک وہ خواب ہے کہ جو خواب میں آپ کسی کے جا کر اسے مشورہ دے سکتے ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں. طریقہ نہیں بتا سکتا، ظاہر کانفیڈینشیل ہے، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، مگر یہ ممکن ہے. آپ نے بتایا تھا وہ غلطی سے بتا دیا. اب خواب ایک عالم ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اسٹڈیز میں استعمال ہوتا ہے خواب، مارکس اچھے لانے میں استعمال. میں اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، پرابلم کے سولوشن ڈھونڈنے کے لیے. سلوا میتھڈ آپ سب نے سنا ہوگا، آپ میں سے جنہوں نے کیا تھا آپ کو بتایا کہ سلوا میتھڈ میں ایک ٹیکنیک ہے ڈریم کنٹرول، اور ایک ٹیکنیک ہے گلاس آف واٹر ٹیکنیک. یہ دونوں ٹیکنیک میں آپ کے سر پہ کوئی پرابلم ہے، آپ کسی جگہ سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. رشتہ آیا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتے، ہاں کریں نہ کریں. پراپرٹی خریدنی ہے، بیچنی ہے، فیصلہ نہیں کر پاتے. جاب کی آفر ہے، لوں نہ لوں، فیصلہ نہیں کر پاتے. تو آپ خواب کے ذریعے آپ کو جواب ملتا ہے. اینڈ دس ہیز بین ٹیسٹڈ. امیزنگ. کیسے ملتا ہے؟ اس کا مطلب ہے عالم خواب میں ہم کہیں کنیکٹ ہوتے ہیں کسی شے سے. اب ٹیکنیکلی تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی ہے کہ اسپیس وائبریٹ کرتی ہے 10 سائیکلز پر سیکنڈ پہ. اسپیس، خلا. اب اسپیس میں تمام چیزیں موجود ہیں، وہ جو ہو چکا ہے، وہ جو ہو رہا ہے، اور وہ جو ہونے والا ہے موجود ہے. اگر کسی طرح انسان اپنے دماغ کو، برین کو، اس کے اندر جو بجلی ہے اس کی کرنٹ کو سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں ریڈیوس کر کر کے 10 سائیکل سیکنڈز پہ لے آئے تو عام آدمی سو جاتا ہے. جس نے سیکھا ہے وہ خواب جب نیند میں چلا جاتا ہے تو خواب میں 10 سائیکلز پر سیکنڈ پہ جب برین پہنچتا ہے تو وہ سوال جاتا ہے یونیورس کو. باقاعدہ ایک ای میل جاتی ہے یونیورس کو. اب یونیورس میں اللہ میاں نے بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے انسان کی بقا کے لیے، انسان کے فوائد کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے. ایک تو وہ تو مین بیٹھا ہے نا، اس نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں. فرشتے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، پانی پیدا کیا، آگ پیدا کی، مٹی پیدا کی، پتہ نہیں کیا کیا پیدا کیا انسان کے لیے.
تو وہ جو یہاں سے ایک ریکویسٹ جاتی ہے، ایک میسج جاتا ہے کہ پلیز میری مدد کریں، میں اس مسئلے میں پھنسا ہوں، میرے لیے حل کیا ہے، تو پھر وہاں سے وہ جواب آتا ہے. چونکہ آپ حالت نیند میں ہوتے ہیں تو وہ جواب خواب میں آتا ہے، اور خواب سے وہ جواب مل کے اگر آپ اس پہ ایکٹ کریں تو آپ کا کام ہو جائے گا. لوگ کرتے نہیں ہیں. اچھا جی، نیکسٹ. اچھا، یہ پینسل سے لکھنے والی چیز میں پڑھوں گا. او مائی گاڈ، یہ تو خط ہے کوئی پورا. I asked you a question. میں کیسے پڑھوں گا؟ یہ اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا. 3 کوشچن تو اب تک نہ، چوتھا بھی ہے. یہ بھائی تم پڑھ کے مجھے بتا دینا بعد میں چھوٹے میں. اچھا جی، یہ آ گیا اردو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گزشتہ کل سر آپ کا شو دیکھا جو ساحل لودھی کے ساتھ ابھی ڈسکس ہو. اچھا، یعنی وہ لڑکا جانتا ہے اس لڑکی کے بارے میں اور پھر بھی اس کی طرف کیوں مائل ہے، یہ سوال تھا تمہارا. اچھا، ویسے ٹی وی کی بات ہے، ٹی وی کی حد تک رہنے تو، مگر پھر بھی بتا دیتا ہوں میں. عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. سمپل یار. جب عقل پر جذبات حاوی ہو جائے تو انسان صحیح غلط میں امتیاز نہیں کر سکتا، فرق محسوس نہیں کر سکتا. غصہ، حسد، بغض، کینہ، یہ سب کے اندر بھی بڑے اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں. اسی طرح محبت کے اندر بھی بڑے اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں. تو محبت جب انسان کو ہو جائے، کسی سے کوئی ادا پسند آ جائے، کسی کا چلنے کا انداز پسند آ جائے، کسی کی آواز پسند آ جائے، کوئی بھی بات پسند آ جائے، تو محبت جب ہو جاتی ہے پھر عقل کام نہیں کرتی. اس کی عقل مت ماری گئی تھی. اس نے حالانکہ جانتا تھا اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ. یہ ریئل سٹوری انہوں نے بتائی تھی، ایکٹرز لیے تھے کیونکہ ظاہر ریئل لوگ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے ٹی وی پہ. ویری ریئل سٹوری تھی، تو اس میں عقل پہ پردے پڑ گئے. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. محبت کرو دماغ سے، دل سے کبھی نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ. یاد رکھو، محبت کی جا سکتی ہے، عقل سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، مگر یہ جو جذبات میں کیا جاتا ہے اس میں انسان کبھی غلط فیصلے کرتا ہے. یہ خودکشیاں کرنا، ڈرگس پہ چلے جانا، شراب پی لینا. وہ کون سی فلم تھی؟ دیوداس تھی نا، وہ شراب میں لگ گیا تھا شاہ رخ خان. تو اس سے کئی واقعات ہیں. شاعر بنتا ہی اس وقت جب اسے محبت میں ناکامی ہوتی، اور محبت میں ناکامی ہی دراصل محبت ہوتی ہے. محبت میں ناکامی ہی محبت ہوتی ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر شیری فراد مل جاتے، لیلا مجنو مل جاتے، شادی ہو جاتی، تو یہ افسانے دنیا میں کبھی نہ ہوتے. جو چیز نہیں ملتی اس کی طلب رہتی ہے، اس کی جستجو رہتی ہے. وہ کرب، وہ تکلیف انسان ساری زندگی پالتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جب اللہ کی تلاش میں انسان نکلتا ہے، جب رب مل جائے تو ختم ہوگی وہ تلاش. مگر وہ جو تلاش ہے، جس تلاش میں وہ صحراؤں میں بھی جائے گا اور دنیا سے منہ موڑے گا. ضروری نہیں کہ آپ صحراؤں میں چلے جاؤ، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کی تلاش میں انسان جستجو میں جو کچھ کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو جاننے کے لیے، وہ تمام جو جد و جہد ہے، اصل انعام وہ ہے. جب پا لیا تو جد و جہد ختم ہو گئی. تو اس میں بھی یہی تھا. بس اب کیا کریں، انفارچونیٹلی. اچھا جی. ڈیئر سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. آئی ایم ون آف یور گریٹسٹ فین. بہت بہت شکریہ. Student of grade 8 and I will be doing O levels this year. I have to choose a subject for my future but I am very confused as to which subject. یہاں بیٹھے اون صاحب ہاتھ اٹھائیے. اون صاحب ان سے ذرا بڑا اٹھاؤ نا. اون صاحب سے پوچھ لینا جی. یہ پرسنل سوال ہے تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. اچھا جی، اب یہ 3 سوال کسی نے بھیجے ہیں اور مجھے سوچ رہا ہوں کہ سوال کو کیسے میں سمجھاؤں. پہلا ہے ہاؤ ٹو ریکگنائز سول. روح کی شناخت کیسے ہو. جو چیز نظر نہیں آتی اس کی شناخت ویژولی نہیں ہو سکتی. میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں ایک فرق. اچھا، یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حوصلہ ہے، ہمت ہے، مردانگی ہے،
مردانگی سے مراد مرد والی نہیں، ہمت اور حوصلے کی بات کر رہا ہوں. یہ جو انسان غلط طریقے سے زندگی گزارتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، اس میں حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی. اور انہوں نے مثال دی شیر کی، اور شیر کو کمپیئر کیا ہے چیتے کے ساتھ، ٹائیگر کے ساتھ، اور دونوں میں بڑا فرق ہے. میں اس لیے شارٹ کر رہا ہوں کہ ریکارڈنگ پتہ نہیں ہونا ہو جتنی. شیر کے بارے میں یہ نیشنل جیوگرافک لگتا ہے بہت دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. شیر کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہے، وہ اپنے کنبے کا بڑا کنبے کا خیال رکھتا ہے. کھاتا پہلے ہے مگر بعد میں چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کرتی ہے بیوی شکار، مگر اپنے بچوں کو بڑا حفاظت سے رکھتا ہے، اپنے ایریا کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بنسبت چیتا جو ہے ٹائیگر بڑا خوبصورت ہے. شیر بڑا ڈرٹی ہوتا ہے، ٹائیگر بہت خوبصورت ہے، کلرز بڑے خوبصورت ہیں ٹائیگرز کے. ٹائیگر بہت پھرتیلا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، مگر وہ ہر لحاظ سے خود غرض ہوتا ہے، بہت لحاظ سے. ایک بیوی نہیں رکھتا، کئی جو مل جائے. اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے. اور اپنا شکار کھانے کے بعد شیر کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اور جانور کھاتے ہیں، شیرنیاں کھاتی، بچ جاتا ہے اور کھا جاتے ہیں. وہ شکار کھانے کے بعد پھر اس کو چھپا دیتا ہے کہ بعد میں دوسرے دن بھی کھاؤں گا. ذخیرہ اندوزی وہ بھی کرتا ہے. تو انہوں نے مثال دی ان دونوں کے بارے میں، اور سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ فیکٹ ہے کہ اگر انسان زندگی اچھی گزارے، صحیح گزارے، تو اس کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوگا. اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے. جو انسان سچ بولتا ہے، اس میں اتنی قوت ہوتی ہے، اتنی ہمت ہوتی ہے، اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ ڈر نہیں کسی چیز کا. اکثر میں سوچتا ہوں کہ کئی ہمارے بیوروکریٹس ہیں، کئی پولیٹیشنز ہیں، کئی گورنمنٹ آفیشلز ہیں، نہیں لیتے رشوت، ایمانداری سے تنخواہ پہ گزارا کرتے. مگر اگر اوپر کا آفیسر ان کو کوئی حکم دے کہ تم یہ کام کرو، نوکری بچانے کے لیے وہ غلط کام کرتا ہے، تو وہ اور ان میں تو کوئی فرق نہیں. سچا آدمی میں ایسا حوصلہ، ایسی ہمت ہوتی ہے، جواں مردی ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا حق کے لیے. ہم اتنے بڑے منافق ہیں. اگر مثال کے طور پہ میں اس سے کہوں کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ فلاں کسی نے یہ بات کہی ہے، تو یہ اس شخص کا نام نہیں بتائے گی. کیوں؟ شی وانٹس ٹو بی ان دا گڈ بک آف دیٹ پرسن. ہم گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں گڈ بکس میں رکھیں. تو ہم سچ نہیں بولتے، ہم حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی جو اس نے کہی ہے جو کہ غلط تھی، تو وہ ہم سے ناراض ہوگا. تم نے کیوں بول دیا؟ میں نے تمہیں تو کانفیڈنس میں لے کے بات کی تھی، تم نے کیوں بتا دیا؟ یہ ہم نہیں کرتے. حوصلہ نہیں ہے، بیکاز ہم ان اوتھینٹک لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں. ہمیں حوصلہ نہیں ہے، نہ سچ کہنے کا، نہ سچ سننے کا. کیونکہ زندگی جھوٹ کے سہارے بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے. جو چاہو مل جاتا ہے، جلدی مل جاتا ہے. آپ کو شاید یہ بات پتا ہو کہ نہ پتا ہو کہ ایمبولینس کے اندر کئی دفعہ اگر ٹریفک جام ہو تو لوگ ایئرپورٹ ایمبولینس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے ایمبولینس ارجنسی، جگہ دو، اور کچھ سامان بھی گیا ایمبولینس میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوئے، خطرناک قسم کا سامان بھی. تو جھوٹ پہ مبنی زندگی، ان اوتھینٹک زندگی آسان ہے گزارنا، کیونکہ آپ کا کام ہو جاتا ہے جلدی. آپ جھوٹ بول کے کچھ بھی وقتی طور پہ کر لیں. مگر جھوٹ بولنے سے، ان اوتھینٹسٹی سے، غیر مستند ہونے سے انسان کے اندر طاقت، جو طاقت اس کی روح میں ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ حوصلہ نہیں ہوتا. سچا آدمی کھڑا ہو جائے گا کہیں پر بھی. سقراط نے زہر پیا تھا نا، سچا آدمی تھا. کسی نے گردن کٹائی اپنی سچائی کے لیے، کسی نے کیا کیا. سچے آدمی کی قوت، کربلا کا واقعہ آپ کو پتا ہے کیسی قوت تھی. سچائی اور حق پہ تھے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکل پیش آئی. وہ لوگ جن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، زندگی کے 40 سال گزارے، رشتہ دار، دوست، محلے دار، سب کچھ، اور جب حق کا نعرہ بلند کیا سب دشمن ہو گئے. مگر پیچھے ہٹے. جب کہا کہ تمہیں ساری دولت لا کے دے دیتے، آفر کی تھی نا، ہٹے. کہتا ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند رکھ. پھر بھی نہیں، میں اس پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، حق کے پیغام.
تو یہ ہوتا ہے حوصلہ، اور اسی کے اندر انسان کے اندر وہ جرت، اس کو کہتے ہیں مورل کریج انگلش میں، مورل کریج. اور مورل کریج اس وقت اس قوم میں سے ختم ہو چکا ہے، ناٹ سب میں زیادہ ختم ہو چکا ہے مورل کریج. اگر آپ ایک شخص کو دیکھ رہے وہ غلط گاڑی چلا گیا تو آپ نہیں روکو گے، آپ کو میرے سے لڑنا شروع کر دے گا، اور آپ کر کے دیکھو آپ سے وہ شخص لڑنا شروع ہو جائے گا. رانگ وے آ رہا آپ روکو گے وہ لڑنا شروع کر دے گا. کچھ تھوڑی سی انسانیت ہوگی تو کہے گا اچھا سوری یار غلطی ہو گئی ہے، ورنہ لڑنا شروع کر دے گا. تو قوم میں مورل کریج، جب مورل کریج ختم ہو جائے قوم میں، وہ قوم برباد ہو گئی. ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں یہ جو چند پاورز حکومت کرتی ہے، جب انہیں کوئی تہذیب یا ملک یا ثقافت ختم کرنی ہوتی ہے تو وہ چند بیسک سٹیپس کرتے ہیں. ایک یہ کرتے ہیں کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم برباد کر دیتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم. دوسرا ماڈلز، رول ماڈل ختم کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کے رول ماڈل لاتے ہیں. رول ماڈل آپ کا مورل کیریکٹر کے لیے، مورل کریج کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن آپ قائد اعظم اگر آپ کا رول ماڈل ہے تو آپ کو مورل کریج آپ نے آئے گا. اس نے بڑی جد و جہد کی، بڑی محنت کی، اس کی زندگی کے واقعات تو پڑھے کس طرح وہ جواب دیتے تھے، بڑے بڑوں کو چپ کرا دیتے تھے. اب آپ کا رول ماڈل چینج ہو گیا، اب بندروں کی طرح جو اچھلے وہ آپ کا رول ماڈل ہے، تو پھر آپ بھی بندروں کی طرح اچھلو گے نا. ہر شعبہ زندگی کا اس میں سے رول ماڈل ہونا چاہیے. ایک اچھا سنگر بھی رول ماڈل، فتح علی خان رول ماڈل، امانت علی خان رول ماڈل، صابری صاحب شہید رول ماڈل، امجد صابری رول ماڈل، بہت رول ماڈل ہے. مگر سارے لوگ ایک ہی جگہ سے رول ماڈل، ایک ہی فیکٹری میں سے ایک ہی نمونے آ رہے رول ماڈل. تو آپ کے پاس ایجوکیشن میں کوئی رول ماڈل نہیں رہا تو آپ کیوں ایجوکیٹڈ آ سکتے. آرمی جو ہے ان کا امیج تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، تب آپ پاک افواج میں بھی رول ماڈل آپ کو نہیں ملے گا. آج جنرل راحیل کو لوگ رول ماڈل بناتے ہیں کیونکہ اس نے کر کے دکھایا ایسا نا. تو رول ماڈل تباہ کر دیے، ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دیے، اور آپ کے ملک میں علاج معالج کا جو طریقہ ہے معالج کا وہ ختم ہو جائے تو یہ تینوں چیزیں پاکستان میں سے ختم ہو. تو جب یہ تینوں چیزیں ختم ہوگی تو ہوگا کیا؟ وہ جو کریج ہوگا ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ فائٹ فار واٹ از رائٹ، ختم ہو گیا. اب کوئی بھی قوم آپ کو اس طرح کچل کے چلی جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے یاد ایک واقعہ، میں اس وقت سلوا ٹرینر بن رہا تھا تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں مختلف کورسز دنیا میں کروں. تو میں بنگلہ دیش گیا، سلوا کا ایک کورس ہو رہا تھا، الٹرا اس زمانے میں تھا، 700-800 بنگالیز تھے وہاں پر. تو بریک ہوئی، حوضے سلوا خود آیا تھا کورس کرانے. تو میں واش روم میں گیا تو واش روم میں ہوا کہ میرے آگے کے بنگالی تھا اور میں اس کے پیچھے تھا. تو جو بندہ اندر تھا واش روم میں سے وہ باہر نکلا، اس نے فلش نہیں کیا. اس بنگالی نے اس کا ہاتھ پکڑا یہاں سے اور کہا فلش کر. اس نے فلش کیا. تب آج یہ قوم کہاں پہنچی ہے؟ کیونکہ مورل کریج ہے. اور آپ کا ریلیجن آپ کو مورل کریج دیتا ہے. ہم کا ریلیجن کو فالو کون کرتا ہے؟ مسلمان ہونا الگ بات ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو، فالو کون کرتا ہے؟ ان نارمز کو، ان اصولوں کو، ان پرنسپلز کو کون فالو کرتا ہے؟ ان ایتھکس کو کون فالو کرتا ہے؟ نہیں کرتے. میں واحد نان امریکن تھا. تو ہوا یہ کہ اس زمانے میں سی ڈی پلیئر وغیرہ اتنے کامن نہیں تھے تو کیسٹ ہوتی تھی. تو آپ میں سے جنہوں نے 4 ڈائمینشن کیا، آپ کو پتا ہے ڈیپ ریلیکسیشن کی جو سی ڈی دیتے ہیں آپ کو، اس میں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے، جو پہلا ہم صبح شروع کراتے ہیں 4 ڈائمینشن. تو وہ سی ڈی کو میں چیک کر رہا تھا، انہوں نے کیسٹ پلیئر دیا تھا سوری، تو کیسٹ ڈال کے چیک کر رہا تھا کہ صحیح چل رہی ہے کہ. لوگ اپنی اپنی ٹکٹیں لے کے آ رہے تھے، جس کو لکھا تھا کہ یہاں یہ ورک شاپ ہے، وہ کمرے میں آتا، ٹکٹ آپ کو دیتا، آپ ٹکٹ سنبھال کے رکھتے اور پھر وہ لوگ بیٹھتے اور پھر ورک شاپ شروع ہوتا. تو مرد عورتیں صبح سویرے، بڑا ہنگامہ تھا نا، ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے میرا ورک شاپ، مجھے کون سے ورک شاپ میں جانا ہے، کون سے ہال میں ہے، یہ سب لے کے ٹکٹ. تو میرے ساتھ کمرے میں ایک گوری تھی، خاتون برٹشر تھی، اس کا ورک شاپ تھا. تو اس کے اندر لوگ آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے، میرے میں بھی بیٹھنا شروع ہو گئے تھے. میں نے وہ چیک کرنے کے لیے کہ آواز صحیح ہے نہیں، جیسے یہاں چیک کرتا ہوں میں،
میں نے وہ ٹیپ چلایا 3-4 منٹ. آپ کو بات میں کو پتا ہے شاید ہی قصہ. اچھا وہ آواز جو تھی وہ ساتھ والے کمرے میں گئی, کچھ دیر ہوئی, 2-3 منٹ میں نے بند کر دیا. وہاں سے کچھ خواتین آئی, کہتی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے کہا اس ٹیپ میں سے آ رہی تھی. تو ٹیپ کس کی ہے؟ کہتا ہے میری ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں سے ورک شاپ کینسل کیا, ہم آپ کے ورک شاپ میں آتے ہیں. اور وہ ٹکٹ انہوں نے کینسل کرا کے میرے ورک شاپ پہ ٹکٹ خریدے, اور میرے ورک صرف آواز سے. تو آواز سے بھی محبت ہوتی ہے, شکل و صورت سے ہوتی ہے, ادا سے ہو جاتی ہے, خوشبو سے ہو جاتی ہے, خدا جانے. تو دیکھی ہوئی چیز, سنی ہوئی آواز, کوئی خوبصورت خوشبو ہو, کسی ایسی چیز سے جو حواس میں آ سکے, حواس خمسہ میں آ سکے, اس سے محبت ہو سکتی ہے اور وہ آسان ہے. مگر دیکھیں یہ معجزہ ہے کہ ہمیں محبت اللہ تعالیٰ سے ہے جسے ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے, اور اس کے محبوب سے ہے جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں. کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی شبیہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ایک تصور دیا گیا عقیدے میں, اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ اندھے کے خدا کی راہ میں جان دے سکتے ہیں, اور جو کہ دیکھے ہوئے خدا کی پوجا کرتے ہیں وہ جان نہیں دیں گے. کتنا فرق ہے اس میں, کتنی طاقت ہوگی اس ایمان میں. اندیکھے نا, کسی کو نہیں دیکھا, نہ کتابوں کو اترتے دیکھا. ایک سامنے کتاب رکھ دی کا قرآن پاک ہے, اللہ کا کلام ہے, ایمان ہے اللہ کا کلام ہے, ختم, نو کوشچنز آسکڈ. فرشتے ہیں کوئی بھی نظر نہیں آتا, مگر ایمان ہے. فرشتے ہیں دیکھا کسی کو نہیں, پھر بھی ایمان ہے. پھر کہا یہ 4 آسمانی کتاب, ایمان لے آئے آسمانی, تمام آسمانی کتاب. ایک قرآن پاک ہے ہمارے سامنے. پھر کم و بیش 1,20,000 پلس مائنس انبیاء کرام آئے, سب پہ ایمان لے آئے. اچھا قیامت برپا ہوئی نہیں, دیکھی نہیں ہے, صرف سنی ہے, ایمان لے آئے. چھوٹی قیامت شادی کے بعد ہوتی ہے, بڑی قیامت دیکھی نہیں تو پھر بھی ایمان لے آئے. تو محبت جس چیز پر عقیدہ ہوتا ہے اس پہ اگر ریفلیکٹ کیا جائے, غور و فکر کیا جائے, سوچا جائے, تو خود بخود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق پیدا ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے عشق بھی پیدا ہوگا. اب ایک سکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ وہ سب کام کریں جو نبی کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ایک سکول آف تھاٹ ہے, ڈیفینیٹلی ہر ایک کا ایک طریقہ ہے, ہر انسان الگ الگ ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, مختلف طریقہ کار ہے کہ جی آپ ان کی سنت پہ چلیں اور محبت ہو جائے گی. I'm sure اس سے بھی ہو جاتی, مگر جو سنت بظاہر بہت ساری سنت ہے نا, کچھ سنت ایسی جو بڑی واضح ہیں, داڑھی, ٹوپی, امامہ, وہ نہیں پہنتا تو کیا محبت نہیں ہوتی؟ محبت تو پھر بھی ہو سکتا ہے, عشق تو پھر بھی ہو سکتا ہے. تو جو آپ کے پاس عقیدہ ہے, اس عقیدے کے ساتھ وابستگی اسٹرانگ کرنے کے لیے کمیونیکیشن کیا جاتا ہے, رابطہ کیا جاتا ہے. کچھ دنوں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اپارٹ فرام نماز وغیرہ جو کہ آپ کی ہماری سب کی فرضی عبادتیں ہیں, اس میں آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں, مگر ایک سسٹمیٹک طریقے سے کرتے ہیں, ایک کوڈ فالو کرتے ہیں, ایک پاتھ فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ چپ چاپ بیٹھ جایا کرو, اللہ سے بات کرو جیسے اللہ سامنے موجود ہے. سامنے موجود ہے, دوست کی طرح اللہ سے بات کرو, اور ایسے بات کرو جیسے واقعی موجود ہے, اس یقین کے ساتھ. آپ کا رابطہ, آپ کا رشتہ بڑا مضبوط ہو جائے گا. یہ جو چند منٹ آپ بات کرو گے نا, جس میں کوئی پاتھ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہی کرنا ہے, نہیں یہ نہیں ہے. نماز میں تو ایک فکس روٹین ہے نا, ایک ریجیم ہے, ایک پھر ریچول ہے, وہ نہیں ہے. وہ تو ہم کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ 5-10 منٹ رات کو جس وقت بھی ٹائم ملے, بس سب کچھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے, جیسے اللہ موجود ہے, ہر وقت موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, تو اس سے بات کرو, اس سے بڑی وابستگی اسٹرانگ ہو جائے گی. پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوائے حسنہ, واقعات, ان کا اخلاق, ان کے آداب, ان کے طور طریقے. حیرت ہے مجھے کہ جس کو مسلمان, تمام دنیا کے مسلمان اپنا نبی, اپنا رہبر مانتے ہیں,
اس نے کبھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی برا نہیں کیا. دشمن کے ساتھ بھی کبھی برا نہیں کیا. اور وہ ماننے والے اپنوں کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی تو کون سی سنت فالو ہو رہی ہے اور کون سی نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے جانور کو نہیں مارا. گھوڑے کو ان کو چابک نہیں ماری. انسان تو بہت دور کی بات ہے, کبھی نہیں مارا. اور جس کو ہم مانتے ہیں انہوں نے ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کی بیہیویئر, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا اور ہمارا کیا ہے. تو بڑا تضاد ہے ہماری, جو ہم مانتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں, قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. اب محی الدین صاحب کے سوال اور اس کے بعد آخری سوال یہ ہوگا, مجھے نہیں پتہ نہیں کتنا اس میں ہے. السلام علیکم. بہت خوبصورت لکھا ہے, جلدی سے پڑھ لیتا ہوں. کریج پاور کس کو کہتے ہیں, کس طرح ڈیولپ یا کمزور ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. میرے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ اگر کوئی انسان صحیح پروفیشنل, نیچرل پروفیشنل طریقے سے کوئی کام یا زندگی گزارتا ہے, اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ہی کریج پیدا ہوتا ہے. حوصلہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کریج کو ہمت بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی انسان ان نیچرل, ان ایتھیکل طریقے سے زندگی گزارتا ہے, اس کو اسٹاپ کرو.